बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा पुरसोता और आज मैं फैसल महमूद ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूं। ये हमारा दूसरा चैनल है, तो इस पर हमारी हिस्टोरिकल वीडियोस पहले आप तक पहुंचती रहती हैं। तो आज हम एक बहुत ही मशहूर नावल है शाहीन, और ये नसीम हजाज़ी साहब ने ये नावल लिखा था और बहुत ही मशहूर नावल है। इसका हिस्सा अव्वल में से कुछ इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नावल जो है वो आपको बहुत पसंद आएगा, और ख़ास तौर पे इसमें नौजवानों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं। तो अल्लामा साहब का शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। और इसमें काफ़ी चीज़ें इसकी जो लिस्ट दी गई हैं उसमें टॉपिक दिए गए हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं। पहला इसका हिस्सा बागी के हवाले से, और हस्पानियाँ तो खून मुसलमान का मी है, मान दे हरम पाक है तू मेरी नज़र में, पोशीदा तेरी खाक में सजदों के निशान है, खामोश अज़ाने हैं तेरी बादे सहर में। पहला इसका टॉपिक है लिस्ट कंटेंट लिस्ट में बागी। 50 सवार पहाड़ के दामन से उतरकर घने जंगल से गुजरते हुए एक नदी के टूटे हुए पुल के सामने रुके। नदी के पार जंगल और भी घना था। इस वादी में जंगल दरख्तों के साथ साथ अंगूरों की बेलें, सेब, अनार और मुख्तलिफ अक़साम के फलदार दरख्त इस बात की गवाही देते थे कि जंगल कभी एक बाग था। पुल के पार टूटी फूटी सड़क के दोनों किनारों पर तनावर दरख्तों की शाखें आपस में मिलकर एक दूसरे का छत का काम देती थी। सरसब्ज़ घास और बेलें जो किनारों से आगे बढ़कर सड़क के पत्थरों को अपनी गोश में ले रही थी, इस बात का सबूत थी कि इन्हें मसलने वाले पाँव शाज़ो नाज़र ही इस सड़क का रुख करते हैं। नदी का पानी ज़्यादा गहरा ना था और सड़क को छोड़कर ये सवार चंद कदम नीचे या ऊपर जाकर उससे आसानी से अबूर कर सकते थे। लेकिन किसी ख्याल के तहत आगे जाने वाले दो सवारों ने पुल के करीब पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा और पीछे आने वाली जमात को रुकने का इशारा किया। ये तमाम सवार जंग के बेहतरीन साजो सामान से रास्ता थे। सबसे आगे सवारों में एक की कुबा और अमामा सफ़ेद था और आँखों के सिवा इसका तमाम चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। इसका साथी इस रसाले के बाकी सवारों की तरह ज़रा और खुद पहने हुए था, ताहम इसका खूबसूरत मुश्की घोड़ा जवाहरात से मज़य्यन तलवार का दस्ता और इसकी ज़रा और ख़ुद की चमक इसमें एक इम्तियाज़ी शान पैदा करते थे। ये दोनों सवार जो बज़ाहिर इस दस्ते के रहनुमा मालूम होते थे, कुछ देर पुल के करीब घोड़े रोककर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। बिला आखिर सफ़ेद पोश ने कहा, मुझे बार बार ख्याल आता है कि अगर उसने इनकार कर दिया तो। मुश्किल घोड़े के सवार ने जवाब दिया, तो फिर हमारे लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि हम उससे बागी समझें और इससे बागियों का सलूक करें। नहीं, उसने अपनी आज़ादी और हमारे दुश्मनों से छीनी है। अगर वो सिर्फ़ इस सरहद की हिफाज का ज़िम्मा ले तो भी हम उसकी आज़ादी का एहतराम करेंगे, और अगर उसने हमारी ये पेशकश भी ठुकरा दी तो भी मैं उससे तारज़ नहीं करूँगा। हाँ, मुझे ये अफसोस ज़रूर होगा कि मैं गरनाता की फ़ौज में एक नाकाबिल तस्खीर अंसर का इजाफ़ा न कर सका। मुश्किल घोड़े का सवार कुछ कहना चाहता था कि पुल के पार सड़क पर एक हिरन जो नुमदार हुआ, उसने तुर्क से तीर निकाला, लेकिन अभी कमान अठाई थी कि दरख्तों में से एक तीर सनसनाता हुआ आया और पुल के पास एक दरख्त के साथ लटके हुए लकड़ी के तख्ते में पेवस्त हो गया। हिरन छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गया। तमाम सवार इस गैरबतों को तीर से बदहवास होकर इधर उधर देखने लगे। मुश्किल घोड़े के सवार ने लकड़ी के तख्ते की तरफ देखा तो उसे तीर के अलावा उस पर चंद धुंधले से हरूफ न दिखाई दिए। उसने अपनी सफ़ेद पोश साथी से कहा, शायद इस पर कुछ लिखा हुआ है। दोनों घोड़ों से उतरकर दरख्त के साथ लटके हुए तख्ते के करीब पहुँचे। इस पर आवाज़ लिखी थी, इस नदी के पार सरहदी अकाब की ममलकत है।
اور یہ چراگاہیں مجاہدوں کے گھوڑوں کے لیے وقف ہیں۔ اس جنگل کے پھلوں اور شکار کے جانوروں پر صرف ان کا حق ہے، اور جو اندلس کی سرزمین کو پنجہ غیر سے چھڑانے کا عہد کر چکے ہیں۔ غرناطہ سے صرف وہ لوگ اس زمین پر داخل ہو سکتے ہیں جو مجاہدین کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو دشمنان اسلام کی غلامی پر قانے ہیں، اور یا وہ لوگ جنہوں نے عیسائیوں کا باجگوار رہنا جو قبول کر لیا ہے، اس زمین پر پاؤں رکھنے کی جرات نہ کریں۔ ہمارے پاس تلواروں کا جواب تلوار ہے، ہمارے پاس تلوار کا جواب تلوار ہے۔ اور یہ عبارت پڑھنے کے بعد سفید پوش سوار نے اپنے زرہ پوش ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، وہ قسطہ کی طرح غرناطہ کے لوگوں کو بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھنے میں حق بھی جانا ہے، لیکن میں ہر قیمت پر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ زرہ پوش جو نے جواب دیا، وہ یہاں سے کوئی 8 میل دور ایک پرانے قلعے میں رہتا ہے، لیکن اسے اپنی نیک نیتی کا یقین دلائے بغیر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ گھنا جنگل تیر اندازوں سے پٹا پڑا ہے۔ میں سفید جھنڈا دکھاتا ہوں، شاید اس کا کوئی آدمی نکل آئے اور ہمیں نامہ و پیام کا موقع مل جائے۔ سفید پوش نے اس بات میں سر ہلایا۔ زرہ پوش نے اپنے دستے کے ایک سوار کو آواز دی اور سفید جھنڈا لہراتا ہوا پل کے قریب آ کھڑا ہوا۔ زرہ پوش نے بلند آواز میں کہا، کوئی ہے؟ ہم سرحدی عقاب کے نام دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ایک لمحہ کے سکوت کے بعد دوسرے کنارے ایک گھنے درختوں کی ٹہنیوں میں جنبش پیدا ہوئی، اور ایک نوجوان نیچے اتر کر ندی کے کنارے کی طرف بڑھا اور بولا، ہمارے پاس دوستی کا جواب دوستی ہے، لیکن سرحدی عقاب کو شاید یہ اعتراض ہو کہ دوستی کے پیغام کے لیے آپ کو اتنے مسلح سواروں کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ زرہ پوش نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ بدر بن مغیرہ کے جانباز غرناطہ کے 50 مسلح سپاہیوں سے مرعوب نہیں ہو سکتے۔ تاہم اس سے پوچھا جائے کہ اگر اس سے اعتراض ہو تو ہم سپاہیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، ورنہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ساتھی ندی کے اس پار کھڑے رہیں اور تم ہم دونوں کو اپنے امیر کے پاس لے چلو۔ نوجوان نے جواب دیا، اگر آپ سرحدی عقاب کا نام جانتے ہیں تو آپ شاید اس کی عادات سے بھی واقف ہوں۔ انہیں آپ سے ملاقات کے بجائے اس بات سے زیادہ دلچسپی ہوگی کہ آپ کے یہ سپاہی جس فوج کا ہر اول ہے اس کی صحیح تعداد کیا ہے۔ زرہ پوش نے اپنا خود اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دل میں غرناطہ کی فوج کے ایک سپہ سالار کے لیے کوئی عزت نہیں تو کم از کم غرناطہ کے شاہی گھرانے کا احترام ضرور ہوگا۔ نوجوان پریشانی کی حالت میں پیچھے مڑ کر درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد درختوں کے عقب میں ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی، اور آن کی آن میں ایک سوار جس کے جسم پر چمکتی ہوئی ذرہ اور سر پر خود کی بجائے سفید امامہ تھا، ندی کے کنارے آ کر رکا۔ وہ 18-20 برس کا خوش واضح نوجوان تھا، اور اس کے چہرے سے غیر معمولی شجاعت مترشیخ تھی، اور اس نے ایک لمحہ کے لیے ندی کے دوسرے کنارے کھڑے ہونے والے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور کہا، بدر بن مغیرہ سے ملاقات کے لیے آپ کو غرناطہ کی شاہی گرانی کے کسی فرد کی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ ایک مخلص سپاہی سے مل کر زیادہ خوش ہوگا۔ زرہ پوش نے جواب دیا، ایک سپاہی کے خلوص کی کسوٹی صرف میدان جنگ ہے، اور اگر قدرت نے مجھے اور تمہارے امیر کو ایک محاذ پر جمع ہونے کا موقع دیا تو میرے سینے کے زخموں سے ابلتا ہوا خون میرے خلوص کی شہادت دے سکے گا۔ جاؤ اپنے امیر سے کہو، اگر اسے موسیٰ کے خلوص پر شبہ ہے تو آج ہی قسطلہ کے کسی اور شہر پر چڑھائی کر کے دیکھ لے۔ میں اور میرے یہ 50 سپاہی تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں اس کا ساتھ دیں گے۔ دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر چند قدم نیچے جا کر گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا، اور وہ زرہ پوش کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا، اگر موسیٰ ہیں تو میں کوئی دوسرا سوال کیے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں؟ میں حیران ہوں کہ بدر بن مغیرہ نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، تو آپ حیران ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو
पहले ही निगाह में क्यों ना पहचान सके। मूसा ने कहा, मैं यही कहना चाहता था, मेरा ख्याल था कि आप बड़ी उम्र के होंगे, लेकिन मैं खुश हूँ अकाब कहलाने के लिए यही उम्र बहुत है। अब अगर आप अंदलस के शाही घराने से अपनी गुज़श्ता रंजिशें भूल जाएं, तो मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत का तारुफ कराना चाहता हूँ जिसे मैं अंदलस के तुर्कश का आखिरी तीर समझता हूँ। अगर अंदलस के तुर्कश के आखिरी तीर से आपकी मुराद अबू अब्दुल्ला रगल है, तो मैं उनसे मिलना और आप अपनी खुशबख्ती समझता हूँ। गरनाता से जो मुजाहिदीन मेरी जमात में शामिल हुए हैं, उन्होंने मेरे सामने गरनाता के सिर्फ चंद शख्सियतों की तारीफ़ की है, और उनमें से फ़ौज के वो सलार जिन्हें देखने की मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी, मूसा और अलज़बगैरी है, और शाही घराने का एक फ़र्द अलज़ुगल है। मूसा ने जवाब दिया, अलज़गैरी की हम अपने साथ ना ला सके, अलज़गैरी को हम अपने साथ ना ला सके, लेकिन आपकी निगाहें अगर एक हल्के से नकाब के पार जा सकती हैं तो अलज़गल आपके सामने मौजूद है। बदर बिन मुगीरा ने मूसा के सफ़ेद पोश साथी की तरफ देखा तो उसने मसाफ़ा के लिए अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बाएं हाथ से अपने नकाब उतार दिया। अलज़गल की उम्र 50 साल के लगभग होती थी। उसने गहरी दिलचस्पी से बदर बिन मुगीरा की तरफ देखते हुए अंदलस के तुर्कश के आखिरी तीर आप जैसे नौजवान हैं। बदर बिन मुगीरा ने कहा, आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया, लेकिन बदकिस्मती से अंदलस में तीरों को परखने वाले हाथ रबाब के तारों से खेल रहे हैं। अलज़ुगल ने जवाब दिया, मैं उन हाथों से रबाब छीन लूँगा। अगर रबाब ना छीन सका तो मैं उन हाथों को काट डालूँगा। अंदलस के नकारा हाथ अगर रबाब के तारों से खेल रहे हैं तो वो इसलिए कि उनके पास तीर नहीं। मैं उनके लिए तीर जमा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें गरनाता की फ़ौज में शामिल होने की दावत देने आया हूँ। बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, ये दावत मुझे पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन मैं और मेरे साथी गरनाता और ऐवान शाही की नुमाइश का सामान बनने के बजाय इस जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ हमारे पास संगे मरमर के महल्लात और अतलस की कबाएँ तो नहीं ना सही, लेकिन हमें ये इत्मीनान ज़रूर है कि हम अहले गरनाता की तरह नसरानी बादशाह के बाजगुआर नहीं हैं, और ये मुजाहिद अपनी ज़िंदगी की तमाम दिलचस्पियाँ छोड़कर इस जंगल में आ बसे हैं। गरनाता में जाकर दूसरी गुलामी कबूल करने पर रज़ामंद होंगे। मुझे डर है कि गरनाता के आबो हवा इन मुजाहिदों की खारा शगाफ तलवारें जिन्होंने इन बाहर नसरानियों के दांत कट्ठे किए हैं, अपनी आहनी सफ़ों को खो बैठेंगी। गरनाता की भट्टी में इनका लोहा पिघल कर रबाब के तारों में तब्दील हो जाएगा। अकाब सिर्फ उस वक़्त तक अकाब है जब तक वो चट्टानों में बसेरा करता है और खुली फ़ज़ा में रहता है। माफ़ कीजिए, हम शाही दरबार के अदाब से वाक़िफ़ नहीं, हम सिर्फ सिपाही हैं, और हमारी जद्दोजहद का मकसद है जिस दिन गरनाता का सुल्तान ये ऐलान करेगा कि मैं इस्लाम का परचम दोबारा कुर्तबा और अशबीलिया पर नस्ब करने का अहद करता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस वक़्त आपको हमें दावत भेजने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हम बिन बुलाए आपके पास चले आएंगे, और अंदलस की वो खाक जहाँ गरनाता के बाशिंदे अपना पसीना बहाने के लिए तैयार होंगे, हमारे गरनाता से लालाजार होगी। खुदा की कसम, अगर मेरे दिल मतलब कोई ये समझता है कि मैं इंसानों के एक ग्रोह का अमीर बनने के लिए ये ढोंग रचाया है तो वो गलती पर है। मैं एक सिपाही हूँ और गरनाता के इस सिपा सलार का मुंतज़र हूँ जो तारक की निगाह और अब्दुर्रहमान का दिल रखता हो। ये वादी उसके लिए एक मस्तकर का काम देगी, और जब तक वो नहीं आता मैं उसकी हिफाजत करता रहूँगा। अगर वो सिपा सलार आप में से कोई है तो ये मोर्चा उसके लिए हाज़िर है, वरना आप जाइए और मुझे इंतज़ार करने दीजिए। मुझसे पहले मेरे वालिद और उनसे पहले उनके वालिद इस सिपा सलार के उनका शौक़ में इस मोर्चे की हिफाजत करते रहे, मैं भी अपना फ़र्ज़ पूरा करता रहूँगा। बदर बिन मुगीरा ये कहकर खामोश और अलज़ुगल मोहब्बत, शफ़क़त, अक़ीदत के जज्बात से मग़लूब होकर देर तक उसकी तरफ देखता रहा। बिलाखिर उसने कहा, मुगीरा के बेटे से मुझे यही तवक्को थी। नौजवान, मुबारक हैं वो चरागाहें हैं जहाँ तुम्हारे घोड़े चरते हैं, मुबारक हैं वो दरख्त जिनकी छाँव में तुम सोते हो,
بے شک غرناطہ کے محل اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک شاہین کو مسکن بن سکے، کا مسکن بن سکے، لیکن میں تمہیں محلات میں رہنے کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ہم قسطلہ کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ابو الحسن آج بھی اعلان جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں نے اس سے 4 ماہ کی مہلت لی ہے، اور ان 4 ماہ میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اور میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ بدر کی ضرورت آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ اس نے ازغل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگایا اور بولا، اگر نصرانیوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے قدرت نے یہ ہاتھ منتخب کیا ہے تو میں اس کو بوسہ دیتا ہوں۔ ازغل نے ہاتھ پھیلا کر بدر کو گلے لگا لیا۔ ازغل سے علیحدہ ہو کر بدر موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ موسیٰ اگر آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہوا۔ ازغل نے مسکراتے ہوئے کہا، موسیٰ یہ عقاب تمہارے قبضے میں بڑی مشکل سے آیا ہے اور اسے چھوڑ نہ دینا۔ موسیٰ نے بدر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اپنے قبضے میں رکھنے کے بجائے آپ کے ساتھ اڑنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو جانتا ہوں، بدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، غرناطہ کی آنکھ کے تارے کو کون نہیں جانتا۔ موسیٰ نے کہا، میں ایک بات کہے بغیر انہیں رہ سکتا ہوں، کہیے۔ میں ایک بات کہے بغیر انہیں نہیں رہ سکتا، تو کہیے۔ مجھے یہ خیال تھا کہ حالات نے آپ کو بے حد محتاط بنا دیا تھا، لیکن آج جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کی روایات کے خلاف ہے۔ اس وقت آپ اکیلے ہمارے پاس چلے آئے، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ہماری نیت بری نہیں؟ بدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، 50 آدمیوں کی نیت اگر بری بھی ہو تو بھی اس جگہ اپنے لیے انہیں کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھتا، اور آپ کو کیسے یقین ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی فوج نہیں؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، جب آپ سے 20 کوس کے فاصلے پر تھے تو مجھے آپ کی اطلاع مل چکی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کے پیچھے کوئی اور فوج نہیں ہے، اور جب آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو میں ایک درخت پر بیٹھا آپ کی باتیں سن رہا تھا، اور اس کے باوجود میں کافی محتاط ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے 50 آدمی میرے ساتھیوں کے نرغے میں ہیں۔ موسیٰ نے حیران ہو کر چاروں طرف درختوں پر نگاہ دوڑائی۔ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا، جسے ہدف دیکھ کر سکے ہم اسے تیر نہیں کہتے۔ میں آپ کی تشویش دور کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ترکے سے ایک تیر نکال کر کمان پر چڑھایا اور پل کے قریب درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے تختے کو نشانہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ہمارے معزز مہمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہاں کتنے عقاب موجود ہیں، تو تختہ تمہارا ہدف ہے، ہوشیار۔ جو ہی بدر بن مغیرہ کی کمان سے ایک تیر نکل کر تختے میں پیوست ہوا، مختلف اطراف سے تیروں کی بچھاڑ آئی اور تمام تختہ تیروں سے بھر گیا، اور درختوں کے کٹے ہوئے پتے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ موسیٰ نے حیران ہو کر کہا، تو ہمارے پیچھے بھی درختوں پر تمہارے آدمی ہیں؟ ہاں، اور آپ کے آگے بھی تختے کے دوسری طرف آپ سے زیادہ تیر پائیں گے۔ ازغل نے کہا، موسیٰ اس نوجوان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میں چند دن کے لیے فوق کے چند سالار یہاں بھیج دوں گا۔ میں اس کے سامنے بہت سی تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آج واپس چلے جائیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو اتنی دیر یہاں ٹھہرائے رکھا، اور آپ میرے ساتھ آئیے، ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ازغل نے جواب دیا، لیکن آپ کی قیامگاہ یہاں سے کافی دور ہے، اور وہاں جا کر شاید میں آج ہی واپس نہ جا سکوں۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا۔ آئیے، اس جنگل کے پھل اور شکار آپ کے لیے ہیں، اور اس کے گھاس آپ کے گھوڑوں کے لیے حاضر ہیں۔ ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ازغل گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ بدر کی رہنمائی میں سواروں کے دستے نے ندی عبور کی، اور دوسرے کنارے پہنچ کر بدر نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا، اور آن کی آن میں قریباً 200 تیر انداز ندی کے آس پاس دونوں کناروں کے درختوں سے نیچے کود کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک سرپٹ سوار جنگل میں چھپتی ہوئی سڑک پر نمودار ہوا،
بدر کے تیر اندازوں اور زغل کے سپاہیوں کے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑا روکا اور مذبذبی سا ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ موسیٰ کا پورا نام موسیٰ بن الغسان ہے۔ اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی شکل و شباہت اور رنگ عربی نسل یا بربری مسلمانوں کی بجائے مخلوط نسل کے ہسپانوی بشدت سے ملتا تھا۔ اس کے چہرے سے سپانانہ جبروت سے زیادہ اور ذہانت مترشح تھی، اور بدر کی طرح اس کے سر پر بھی سفید امامہ تھا، لیکن ذرہ کے اوپر وہ سرخ رنگ کی قبا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گھوڑے کی زین کے لیے 7 چمڑے کے 2 تھیلے بندھے ہوئے تھے۔ بدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بشیر تم آ گئے ہو، یہ تاجدار اندلس کے بھائی الزغل ہیں اور یہ موسیٰ ہیں، یہ ہمارے لیے خوشخبری لائے ہیں اور عنقریب قسطہ کے خلاف اعلان جنگ ہونے والا ہے۔ بشیر نے گھوڑے سے اتر کود کر ان دونوں سے مصافحہ کیا تو بدر نے کہا، یہ بشیر بن حسن ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، اندلس میں ان سے بہتر جراح شاید کوئی اور نہ ہو۔ انہوں نے قرطبہ میں اپنا عالی شان محل چھوڑ کر میرے ساتھ اس جنگل میں رہنا پسند کیا۔ بدر نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا، وہ یکے بعد دیگرے جنگل میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بدر اور بشیر جنگل میں اپنے مہمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک چشمے کے قریب کنارے پہنچے، جہاں درختوں کے ساتھ سرسبز گھاس پر ایک وسیع دسترخوان بچھا ہوا۔ بدر کے 50-60 آدمی یہاں پر بھی موجود تھے۔ انہوں نے مہمانوں کے گھوڑے ایک طرف باندھ کر ان کے آگے گھاس ڈال دی۔ ازغل اور اس کے سپاہی جب دسترخوان پر بیٹھے تو تقریباً ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ میزبان نے اپنے غیر متوقع مہمانوں کے لیے کیا انتظام کیا ہوگا۔ بدر نے تالی بجائی تو درختوں کے ایک جھنڈ سے چند آدمی تشت اٹھائے نمودار ہوئے، اور تھوڑی دیر میں دسترخوان پر پرندوں اور جنگلی جانوروں کے بنے ہوئے گوشت اور مختلف اقسام کے پرندوں کے ڈھیر لگ گئے۔ مہمانوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالآخر ازغل نے کہا، آپ نے بہت تکلف سے کام لیا ہے، میں حیران ہوں کہ آپ نے آن کی آن میں یہ سارا انتظام کیسے کیا۔ بدر نے جواب دیا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جب آپ یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر تھے تو مجھے آپ کی اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ راستے میں ناشتہ کرنے کے لیے کہیں نہیں رکے، اور جب میرے خبر سنوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے ساتھ سامان رسد بھی نہیں لائے تو میں نے کھانے کا انتظام کرنے کے سوا اور کیا سوچ سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگوں نے ازغل کی امامت میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد بدر، ازغل، موسیٰ اور بشریاتی لوگوں سے علیحدہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور بشریاتی لوگوں سے علیحدہ ہو کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے اندلس کا نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا، اور دیر تک وہ آنے والی جنگ کے متعلق مختلف تجاویز پر بحث ہوتی رہی۔ ازغل نے بدر کی مختلف تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے حملے سے چند دن قبل آپ کو گرناطہ بلایا جائے گا۔ سردست میں چاہتا ہوں کہ سرحد کے چند اور علاقے آپ کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ آپ اس جنگل کو مستقر بنا کر ان علاقوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ اس سرحد کی حفاظت سے مطمئن ہو کر ہم اپنے بیشتر قوت دوسرے محاذ پر منتقل کر سکیں گے۔ میں ابو الحسن سے آپ کو اس سرحد کا گورنر مقرر کرنے کی اجازت لے آیا تھا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے اس اقدام سے فرڈینڈز فوراً چکنا ہو جائے گا اور ہمیں تیاری کے موقع دینے سے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دے گا۔ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ نام کے بجائے لیے سرحد کو گورنر کو کوئی اور ہو، مگر کام کے لیے آپ ہوں۔ 4 ماہ تک عیسائیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہمارے مفاد کے خلاف ہوگی۔ اس دوران میں ہمیں ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ قرطبہ، شبیلیہ اور دوسرے شہروں کے حریت پسندوں کو اپنے پاس بلائیں۔ میں ان کے لیے گرناطہ اور باقی اندلس کے مسلمان متحد ہو جائیں تو ہمیں اس ملک کو ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کی غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ بدر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، کاش یہ بات کوئی آج سے 50، 100 یا 200 برس پہلے سوچتا۔ 200 برس پہلے گرناطہ میں صرف قرطبہ، تلتیلا اور شبیلیہ سے 3 لاکھ مہاجرین جہاد کے ارادے سے
گرناتا میں پناہ گزین ہوئے تھے، لیکن وہاں حسد و اناد کی آگ میں ان کی تلواریں پگھل کر رہ گئیں۔ صرف اسی وادی میں 50 برس پہلے 60,000 مجاہد تھے، آج میرے پاس صرف 5,000 سپاہی ہیں، لیکن اگر گرناتا لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو میں ان کی تعداد 3 گنا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک بہت سے فالتو گھوڑے اس جنگل میں چرتے ہیں، اگر مجھے ہتھیاروں کی ضرورت پڑی تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ سرحد کے علاقے بدر بن مغیرہ کی نگرانی میں دینے کے متعلق بہت سی تفصیلات طے کرنے کے بعد ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ تو سرحدی عقاب مسلمانوں کی اندرس پر قابض ہوئے قریباً 8 صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان 8 صدیوں کی تاریخ ایک عظیم قوم کے عروج اور زوال کی داستان ہے، جس کا پہلا باب عرب فاتحین اور اموی خاندان کے جلیل القدر حکمرانوں نے اپنے خون کی روشنائی سے لکھا تھا۔ اب یہ عظیم قوم، جس کی سطوت بحیرہ روم کے سرکش کی لہروں پر سکوت طاری کر دیا کرتی تھی، بے کسی کے آنسوؤں سے اپنے تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھی۔ تہذیب و تمدن کا وہ درخت جسے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے جاں بازوں اور عبد الرحمن کے جانشینوں نے پروان چڑھایا تھا، وہ باد خزاں کے تند و سرکش جھونکوں کا سامنا کر رہا تھا۔ مسلمان ایک آندھی کی طرح اس ملک میں داخل ہوئے۔ جب مزاحمت کی تمام دیواریں ٹوٹ گئیں اور اسپین کے باشندوں نے شاہ سواران عرب کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو یہ آندھی رحمت کی گٹار سے بدل گئی اور اندلس کی بنجر زمین میں باغ عدن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ملک جہاں انسانیت جہالت کے چنگل میں دم توڑ رہی تھی، یورپ کا مشعل بردار بن گیا تھا، اور جب یورپ پر وحشت اور بربریت کی تاریک گھٹائیں مسلط تھیں، اندلس کے ہر گھر میں علم و ہنر کی قندیلیں روشن تھیں، اور جب یورپ کے اکثر باشندے جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم ڈھانپنے اور جنگلوں اور انگاروں میں رہتے تھے، تو اندلس کے باشندے پارچہ بانی اور فن تعمیر کو اوج کمال تک پہنچا چکے تھے۔ جب یورپ میں کتابوں اور کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اندلس میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا جس کے گھر میں کتب۔ اموی امارت کا زمانہ اندلس کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا، اور آج بھی ایک سیاح جب اس کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا تصور کرتا تھا اور جو کرتبہ اور اشبیلیہ اور تلتیلا کے کھنڈروں میں دفن ہے، تو وہ حیران ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ وہ ملک ہے جس کی خوشحالی دیکھ کر شارلمین کے سفیر دنگ رہ جاتے تھے؟ کیا موجودہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کی زمین سونا اگلتی تھی، جہاں غربت و افلاس کا نام و نشان تک نہ تھا، جس کی تجارت روس اور ایران اور چین تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں مشہور تھیں، جس کے علماء کے سامنے ارسطو اور افلاطون کے جانشین گھٹنے ٹیکتے تھے؟ اندلس کے مورخین کی روحین جو شاید ہر شام ان ویرانوں کا طواف کرتی تھیں، نہایت مغموم انداز میں ہمیں ان سوالات کا جواب دیتی ہیں۔ ہاں، یہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کے سطوت کی داستان قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ یہ جبل الطارق وہی ہے جہاں طارق بن زیاد کے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ یہ کرتبہ وہی شہر ہے جہاں عبد الرحمن ثالث کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے سفیر دب بخود رہ جاتے تھے۔ یہ اندلس وہی ہے، لیکن وہ عظیم قوم جس نے اپنے خون اور پسینے سے اس کی خاک کو زندگی اور رعنائی عطا کی تھی، مٹ چکی تھی۔ ان کھنڈروں کے نیچے اور ان جلیل القدر معماروں کی لاشیں دفن ہیں، اور جنہوں نے اس ملک کو باقی یورپ کے لیے روشنی کا مینار بنا دیا تھا۔ تاریخ عالم مختلف اقوام کے مال و زوال کی داستانیں بیان کرتی ہے، لیکن اندلس کے عرب فاتحین کے مال و زوال کی داستان سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اگر وہ سورج، وہ چاند اور وہ تارے جنہوں نے تخلیق آدم سے لے کر آج تک اپنی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے ترقی و تنزل کے راستوں پر چلنے والے ہزاروں قافلے دیکھے ہیں، اپنے پہلو میں دل رکھتے ہیں، تو وہاں یقیناً اندلس کے عرب حکمرانوں کے
عروج و زوال کی داستان نقش ہے۔ اندلس میں مسلمانوں کی فتوحات کے ابتدائی دور کے بعد شمالی سرحد کے ساتھ عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں۔ طاقتور حکمرانوں کے زمانے میں یہ سلطنت کی اسلامی سلطنت کی بارگزار بن جاتی اور کمزور حکمرانوں یا مسلمانوں کے باہمی انتشار کے زمانے میں یہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے سرحدی علاقوں پر لوٹ مار شروع کر دیتی۔ اندلس میں اموی خاندان کا عہد حکومت مسلمانوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا، اور اموی سلاطین شمال کے چھوٹے چھوٹے عیسائی امراء کی ریشہ دانیوں کے باوجود ان سے فیاضانہ برتاؤ کرتے تھے۔ 5ویں صدی ہجری میں اموی خاندان کے زوال کے بعد اندلس کے مسلمان لامرکزیت اور انتشار کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ اندلس کی عظیم سلطنت قریباً 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس انتشار سے الفسن و ششم نے فائدہ اٹھایا اور شمال کی عیسائی حکومتوں سچوریا، لیون اور کستلا کو ملا کر ایک سلطنت بنا ڈالی۔ اندلس کے مطلق العنان مسلمان امراء اور جب اپنے کسی مسائل سے مغلوب ہوئے تو الفانسو کو مدد کے لیے پکارتے۔ وہ ایک حکمران کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے اپنی مدد کی قیمت وصول کرتا، اور جہاں تک کہ اسپین کے قریب تمام حکمران اس کے واجگزار ہو گئے، اور اس کی فوج نے ملک کے طول و راج میں چوکیاں قائم کر کے لوٹ مار، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس مصیبت کے وقت مراکش اور الجیریا کا حکمران یوسف بن تاشفین مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا۔ اس نے عیسائیوں کی چیرہ دستیوں سے نجات دلائی، لیکن قطع اندلس مسلمانوں کو کوشش کے باوجود ایک مرکز پر جمع نہ کر سکا۔ جب مسلمان میں مصالحت کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے اندلس پر قبضہ کر کے اسے اپنی افریقی سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا۔ افریقہ کے مرابطین کی یہ سلطنت، جس کی بنیاد یوسف بن تاشفین نے رکھی تھی، دیر تک نہ قائم رہ سکی۔ اندلس کے امراء اس کمزوری کے آثار دیکھتے ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اندلس میں جتنے بڑے شہر تھے اتنی ہی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ اس نازک مرحلہ پر عبد المومن نے مسلمانوں کے قطار کے گرتے ہوئے محل کو سہارا دیا اور اندلس کے چھوٹے چھوٹے خود سر حکمرانوں کو مغلوب کر کے محی الدین کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محی الدین نے شمال کے عیسائی حملہ آوروں کو پے در پیش شکست دی، لیکن بدقسمتی سے وہ افریقہ میں بیٹھ کر حکومت کرتے تھے، اور اس لیے اندلس پر ان کا قبضہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، اور اندلس کے امراء کے سازشیں بڑھتی گئیں۔ 1212 عیسوی میں عیسائیوں نے محمد بن کی رہی سہی افواج کو لاسنواس میں شکست دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے کئی شہر ایک ایک کر کے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ 1238 سے 1265 تک مسلمان آپس میں جھگڑتے رہے، اور اس دوران میں کستلا کے عیسائی بادشاہ فریڈینڈ ثالث اور ازگوان کے حکمران نے متحد ہو کر قرطبہ، ہلبنسیا، اشبیلیہ، مرسیہ کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے قرطبہ اور اشبیلیہ کا عیسائیوں کے قبضے میں چلا جانا بغداد اور بکارا کے تاتاریوں کے قبضہ میں چلے جانے سے کم نہ تھا۔ اندلس میں اب ان کا آخری حصار جو تھا گرناطہ کی سلطنت تھی، اور یہ سلطنت کو سیرا نوید اور ساحل کے قریب المریہ سے لے کر جبل الطارق تک پھیلی ہوئی تھی۔ گرناطہ میں قریباً 250 برس اور مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مفتوحہ علاقوں کے بہت سے لوگ اپنے اپنے دفاع کا آخری مورچہ سمجھ کر گرناطہ میں آ گئے، اور انہوں نے اپنی خدمات گرناطہ کے حکمرانوں کو پیش کی، لیکن مسلمان امراء کی وہ تلوار جو بڑی سے بڑی طاقت کو خاطر میں نہ لایا کرتی تھی، اب نیام میں آ چکی تھی۔ قریباً 1.5 صدی تک گرناطہ کی سلطنت خود غرض امراء کی باہمی کشمکش میں اور اس کے سرحدی علاقے عیسائیوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت کا نشانہ بنے رہے۔
بعض موقع پر غرناطہ کے حکمران نے عیسائیوں کو شکستیں بھی دی، لیکن غرناطہ کے کسی نے ایسی اولوالعزم شخصیت کی رہنمائی سے محروم رہا اور جو عیسائیوں کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا پورا سدباب کرتی۔ اگر کسی امیر کو عیسائیوں پر کوئی فتح حاصل ہو جاتی تو عوام اس کا جوش و خروش کچھ عرصہ کے لیے اس کا ساتھ دیتی، لیکن بعد میں یہ سلطنت حسد و رقابت کا اکھاڑا بن جاتی۔ تاہم اس زمانے میں علوم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کا کوئی شہر غرناطہ کا اہم پلہ نہ تھا۔ اس کے معمار ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اس کی یونیورسٹی دور دراز ممالک کے طلباء تعلیم پاتے تھے۔ غرناطہ کے جراح اور طبیب دنیا میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ جب کوئی قوم اپنے لیے آزادی، عزت، فلاح کا راستہ منتخب کرتی ہے تو علم اس کے لیے ایک تازیانے کا کام دیتا ہے، لیکن جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتی ہے تو یہی علم و فن اس کے لیے نشاور دوائی بن جاتا ہے اور اسے اپنے عمل کی کوتاہی پر ضمیر کی ملامت 9ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی ہجری کے وسط میں آخر میں غرناطہ کی اسلامی سلطنت کے تنزل کے آثار نہایت تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے۔ فرڈینینڈ پنجم اور آزابیلا کی شادی کے ذریعے دو عیسائی سلطنتوں ارغوان اور استلا کا اتحاد اور مسلمانوں میں آپس کی پھوٹ اندلس میں مسلمانوں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوئی۔ بدر بن مغیرہ کو قسطلہ کے امراء اور عوام سرحدی عقاب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ قسطلہ کی حملہ آور افواج کے خلاف اور وہ اپنی غیر متوقع کامیابیوں کی بدولت غرناطہ میں بھی اس نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ 60 میل لمبا 40 میل چوڑا پہاڑ اور جنگل ایک مدت سے ان آزاد لوگوں کا مسکن تھا، جہاں غرناطہ کے متعلق غیر جانبدار اور پڑوس کی عیسائی سلطنتوں سے بس پکار چلے جاتے تھے، اور بدر سے پہلے اس کا باب مغیرہ اور اس علاقے کا امیر تھا اور اس نے عیسائیوں کے بہت سے علاقے چھین کر اپنی ملکت میں شامل کر لیے تھے۔ غرناطہ کے حکمران ان قسطلہ کو خراج تحسین دنیا بند کر دے تو یہ علاقے دینا یہاں پہ قسطلہ کو خراج دینا بند کر دے تو یہ علاقہ اس کا ہے، اور میں اس کی فوج کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے نصرانیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا اور اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا، ورنہ میں غرناطہ کی بساط سے قسطلہ کے عیسائی بادشاہ کو بھی شامل کر لیں۔ اس لیے اس نے مغیرہ کو کہلا بھیجا کہ جب تک تمہاری سرگرمیاں صرف نصرانیوں کے خلاف ہیں، تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا۔ قسطلہ کے بعد گزار عیسائی امراء باہمی رکاوٹوں کے باعث مغیرہ کے خلاف کوئی متحد محاذ نہ بنا سکے اور اسے تیاری کا موقع ملتا رہا۔ عیسائی امراء کے محکوم مسلمانوں میں سے بعض لوگ اس کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ آ ملے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی 6000 مجاہد فراہم کیے تھے کہ نصرانی اندلس میں ایک بڑا انقلاب آ گیا۔ فرڈینینڈ پنجم اور آزابیلا کی شادی کے باعث شمال کے دو طاقتور عیسائی سلطنتوں قسطلہ اور ارغوان کا اتحاد اور اسلامی اندلس کے لیے ایک خطرہ عظیم بن گیا۔ فرڈینینڈ کے اقتدار کے سامنے چھوٹے چھوٹے عیسائی حکمرانوں کی حیثیت معمولی سرداروں کی سی رہ گئی، اور وہ غرناطہ کی بازگزار سلطنت کے مقابلہ میں مغیرہ کے چھوٹے سے آزاد علاقے کو اپنے لیے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کا بہت بڑا حصہ قربان کرنا پڑے گا۔ مغیرہ نے آنے والے خطرات کا اندازہ کرتے ہوئے اندلس کے طول میں مجاہدین کی جماعتیں تیار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس نے آزاد علاقے کی حفاظت میں ایک نیب کی سپرد کی اور ایک معمولی تاجر کے بیس میں اندلس کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں کے اندر مسلمانوں نے جن کی روح غلامی کے زنجیروں میں پھڑپھڑا رہی تھی، اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور اسے یقین دلایا کہ اس وقت آنے پر وہ اپنے شہر میں بغاوت کا جھنڈا بلند کریں گے۔
تاہم مغیرہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک طویل عرصہ غلامی کے بعد نصرانی اندلس میں بہت کم ایسے مسلمان تھے جو اسلام کے لیے زندہ رہنا اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے دین سے بیگانہ کرنے کے لیے جو حرب عیسائی حکمران استعمال کرتے تھے وہ کافی حد تک کامیاب تھے، اور اب فرڈینینڈ کے عہد حکومت میں انہیں مرتد بنانے کے لیے کے طریقوں پر زیادہ شدت کے ساتھ عمل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی درسگاہ میں عربی زبان ممنوع قرار دے دی گئی تھی، انہیں عربی لباس پہننے کی ممانعت تھی، انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی درسگاہوں میں بھیجیں۔ تھوڑی بہت مراعات صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، لیکن جو مسلمان رہنا چاہتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ خاص قسم کا نشان لگائیں۔ بازاروں میں انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں کمزور لوگوں کی ایسی جماعت پیدا کی گئی تھی جو بظاہر عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اندلس کے رہے سے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہاں کی ایک قومی تحریک تھی، اور منافقین کی ایک جماعت نے اندلسی اور غیر اندلسی کا جھگڑا کھڑا کر دیا تھا، اور یہ لوگ ہسپانوی نسل کے مسلمانوں کو عربی النسل اور مسلمانوں کے خلاف متحد کر رہے تھے، اور نصرانی حکومت کے ان سرگرمیوں کو اپنے لیے مفید سمجھ کر ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دی، اور یہ لوگ مساجد، چراہوں میں اور عرب اور بربری مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے، اور ان حالات میں بیشتر عربی اور بربری براکش چلے گئے تھے اور کچھ غرناطہ میں آباد ہو گئے تھے۔ مغیرہ جب ان شہروں کا دورہ کرنے کے بعد واپس آیا اور تو وہ پر امید نہ تھا۔ 30 شہروں میں قریباً 4000 مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی، تاہم وہ مایوس نہ ہوا، اور واپس اس نے عہد کیا کہ وہ اندلس کے ہر شہر میں جہاد کا پیغام پہنچائے گا، اور اسے یہ بھی احساس تھا کہ جب تک غرناطہ سے کوئی زندہ دل حکمران ان بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کرتا، اندلس کے مسلمانوں کے نشاط و ثانیہ کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ اس کی زندگی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ غرناطہ کا حکمران عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے اور سرفروشوں کی جماعت کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہو جائے، لیکن غرناطہ کا تخت خود غرض دعوے داروں کی رزم گاہ بنا رہا، اور ان حالات کے باوجود مغیرہ نے ہمت نہ ہاری، اور وہ ہر سال بیس بدل کر اندلس کے شہروں میں جاتا رہا، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا رہا۔ اپنی قیام گاہ میں واپس آ کر وہ اپنا زیادہ وقت اندلس کے شہروں کی خفیہ جماعتوں کے نام خطوط لکھنے میں گزارتا۔ ایک دن مغیرہ جنگل کے پرانے قلعے کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ چند سپاہی سرحد سے ایک اجنبی کو گرفتار کر کے لائے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تلتیلا سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ مغیرہ کو اپنی سرگرمیوں کے سلسلہ میں بھی ابھی تک تلتیلا جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے اشارہ پر اجنبی کو پیش کیا گیا، اور بدر کی عمر اس وقت 14 برس تھی، اور وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھا تھا، اور اجنبی نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا میں آپ کے ساتھ تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہوں۔ مغیرہ نے سپاہیوں کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں کہو۔ اجنبی نے جواب طلب نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھا تو مغیرہ نے کہا کہ اس کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ اجنبی نے اپنے جیب سے ایک خط نکال کر مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا اسے پڑھ لیجئے۔ طویل مراسلہ پڑھنے کے بعد مغیرہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں مراسلے کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، تلتیلا میں 10,000 سرفروش آپ کے منتظر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے اس شہر کو اب تک کیوں نظر انداز رکھا ہے۔ تلتیلا کے مسلمان اندلس کے باقی تمام شہروں کے مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ہیں، اور ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو ظلم کے بوجھ تلے سسک کر حباب کی دینے کی بجائے آپ کے جھنڈے تلے بہادری کی موت کو ترجیح دیں گے۔ مغیرہ نے ایلچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جاؤ ان سے کہو کہ میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے اپنے چند سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایلچی کو حفاظت کے ساتھ سرحد کے پار پہنچا دیں۔ رات کے تیسرے پہر مغیرہ اپنے بستر سے اٹھ کر ایک راہب کا بیس بدل کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا گھوڑا تیار ہے۔ مغیرہ نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ سپاہی کمرے سے نکل گیا۔ مغیرہ شمع کی روشنی میں اپنے بستر کے قریب کھڑا ہو کر کچھ دیر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بدر نے اچانک ایک جرجریلی
اور ایک ہلکی سی چیخ کے بعد آنکھ کھول دی۔ میں کہاں؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا اور پھر ابا جان کہہ کر مغیرہ کے ساتھ لپٹ گیا۔ ابا جان میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا، آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کیا ہوا؟ مغیرہ نے اپنے سینے سے کے ساتھ بنجتے ہوئے پوچھا۔ ابا جان میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، کئی بھیڑیے میرا اور آپ کا تعاقب کر رہے ہیں، آپ پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور میں آپ کی مدد کے لیے لوٹنا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں بدر نے تم بھاگ جاؤ۔ ابا جان اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں بیٹا، مغیرہ نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ بدر نے کہا، ابا جان آپ نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ جب آپ غرناطہ جائیں گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن بیٹا میں غرناطہ نہیں جا رہا، تلتیلا میں جا رہا ہوں اور وہاں تمہارے ساتھ کئی خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ ابا جان میں بزدل نہیں ہوں بیٹا، اگر میدان جنگ میں جانا ہوتا تو میں یقیناً تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن تلتیلا میں میرا تنہا جانا ہی مناسب ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں مجھے تنہا نہیں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ میرا خواب، ابا جان آپ خود کہا کرتے ہیں کہ میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، اور مغیرہ نے کچھ سوچ کر تم اپنے خواب کی تعبیر کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم میرے ساتھ گئے تو ہمیں بھیڑیوں سے پالا پڑے گا؟ بدر نے کچھ سوچ کر کہا، ابا جان آپ کب واپس آئیں گے؟ مغیرہ نے جواب دیا، میں اگلے مہینے کا چاند نکلنے سے پہلے آ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا، میری غیر حاضری میں تم اس جنگل کے نگہبان ہوں گے۔ میں اپنے ساتھ یہ اطمینان لے کر جا رہا ہوں کہ تم اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرو گے، اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میری حکمت علی کی ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، مغیرہ واپس نہ آیا۔ چند ایسے سفیروں میں بعض اوقات میں اس کا ہفتوں کا پروگرام مہینوں میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھیوں کو تشویش نہ ہوئی، لیکن بدر کی پریشانی میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے مجلس شورا کے سامنے تلتیلا پہلے ہمارے لیے اس شخص کے متعلق جاننا ضروری ہے جس کی دعوت پر وہ وہاں گئے ہیں کہ تلتیلا کو تلیتا آنے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اس میں مراسلہ نگار نے اپنا نام چھپانے کی بہت سی وجوہات پیش کرنے کے بعد یہ لکھا تھا کہ اگر آپ اپنی حافظہ پر زور دیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کون ہوں۔ آپ سے میری پہلی ملاقات اشبیلیہ کے قریب ایک سرائے میں ہوئی تھی۔ افسوس کہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے میرا نام ظاہر نہیں کیا اور مجھے باتیں کرنے کا موقع نہ ملا، اور نہ شاید ثابت کر سکتا کہ ہمارے مقاصد مختلف نہیں۔ بیشتر اس کے کہ میں آپ سے کوئی بات کرتا، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اور میں نے آپ کا پیچھا اس لیے نہ کیا کہ آپ کے دل میں میرے متعلق شکوک پیدا نہ ہو جائیں۔ اگر آپ تلیتلا ہیں اور آئیں تو مجھے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے مشرقی دروازے سے باہر ایک سرائے ہے، اور سرائے کا مالک ایک پستہ قد کا آدمی ہے اور جس کے نچلے جبڑے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ اسے گمنام دوست سے ملنا چاہتی ہیں، وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ بیشتر اس کے کہ آپ مجھ سے ملیں، آپ کسی مقام پر اپنا نام یا مقصد ظاہر نہ کریں۔ یہ خط تسلی بخش بھی تھا اور تشویش انگیز بھی، اور تاہم بدر کے ساتھیوں نے ایک ہوشیار جاسوس کو تلتلا بھیج دیا، اور لیکن اس کی واپسی سے قبل کرتبہ کی خفیہ جماعت کا ایک ایلچی آیا، اور اس نے یہ المناک خبر سنائی کہ مغیرہ کو تلتلا کے ایک چراہے میں پھانسی دے دی گئی ہے، اور کرتبہ کی خفیہ جماعت کو اس حادثہ کی خبر تلتلا سے آنے والے چند تاجروں کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ چند دن کے بعد بدر کے جاسوس نے بھی واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کی، اور بدر اور اس کے ساتھیوں کے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ اس شخص کا پتہ نہیں لگا سکا جس نے مغیرہ کو تلتلا آنے کی دعوت دی تھی، اور جاسوس نے انہیں بتایا کہ میں نے اس رات کے وقت سرائے کے مالک کے سینے پر خنجر رکھ کر اس سے
बताने पर मजबूर किया था। उसने बताया कि वो शहर के कोतवाल की तरफ से उस काम पर मामूर था। जासूस की बातों से बदर और उसके साथी इस नतीजे पर पहुंचे कि वो गद्दार जिसने मगीरा को इतरा आने की दावत दी थी शहर के कोतवाल या गवर्नर का आलाकार था और सराय के मालिक को जंगली का शेर पकड़ने के लिए बींट के तौर पर इस्तेमाल किया था। तो आस्ता आस्ता मगीरा के कत्ल की खबर तमाम अंदलस में मशहूर हो गई और दूर दराज के शहरों के खुफिया जमातों पर उस खबर से एक मायूसी छा गई। गरनाता के अवाम ने भी ये महसूस कर लेकर उनका एक मजबूत बाजू टूट गया। ताहम जंगल के मुजाहिदीन को मगीरा के कमसन लेकिन होनहार बेटे अहल साबित करना दिखाया। एक दिन सरहद के साई गवर्नर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। बदर पीछे हटता हुआ उन्हें पहाड़ी इलाके की उन दुश्वार गुजार घाटियों में ले आया जहाँ से उसके एक तीरंदाज दुश्मन के 100 सिपाहियों पर भारी था। असाई पहाड़ों में आधी से ज़्यादा फौज ज़ाया करने के बाद जंगल की तरफ हटने लगे और जंगल में बदर के तीरंदाज पहाड़ों की निस्बत कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए और नसरानियों ने जल्द ही ये महसूस कर लिया कि वो आग से निकलकर आतिशफ़शान पहाड़ के दाने पर पहुंच गए और घने दरख्तों में छुपे हुए सिपाहियों के तीरों के सामने उनकी कोई पेश न गई और वो 6000 की फ़ौज में से सिर्फ 1500 सिपाहियों के साथ पसपा हुए। नसरानी सिपा सलार तीरों की बिछाड़ में अपनी बची खुची जमीयत के साथ राह फरार अख्तियार करता गया और एक दरख्त पर से बदर के किसी सिपाही ने उसके घोड़े पर छलांग लगा दी और दोनों लुढ़कते हुए ज़मीन पर आ गए। नसरानियों ने अपने सिपा सलार को एक बार गिरता हुआ देखकर दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न की। वो बदहवास होकर मुंतशिर सूरत में इधर उधर भाग निकले, लेकिन अपने सिपाहियों के करीब पहुँच कर उन्हें एक और तबाही का सामना करना पड़ा। बदर के सवारों ने उनके तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी और उनके पीछे तीरों की बारिश और सामने चमकते हुए नेज़ों की दीवार थी और सिर्फ बाएं तरफ एक ढलवान थी जिस पर उन्हें बज़ाहिर कोई रुकावट नज़र न आई। जो लोग तीरों और नेज़ों से बचने के लिए उन्होंने अपने घोड़े इस तरफ मोड़ दिए, लेकिन कोई आध मील भागने के बाद इनके सामने एक गहराई खुद थी और चारों तरफ से मायूस होकर उनमें से कोई 200 आदमी घोड़ों से कूद कर खड्ड में उतर पड़े और दूसरों ने अपनी तलवारें फेंक दी और बदर बिन मुगीरा ने चंद सिपाहियों को खड्ड में उतरते हुए वालों का तवाक़ुफ़ करने का हुक्म दिया और एक दस्ता असीरों की निगरानी पर मुतय्यन कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये आपको जो शाहीन बुक है यहाँ पे नसीम हिजाज़ी की, उसका ये नावल का एक पहली किस्त आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह दूसरी किस्त के लिए बहुत जल्द हम मिलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर ये माजी में मुसलमानों का जो दौर था, जो मुसलमानों में जज्बा था, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुसलमानों का जो माजी है, मुसलमान क्या थे, उनमें जज्बा जहाद क्या होता था, किस तरह वो जंगें लड़ते थे, तो जो उनकी सारी चीज़ें आप तक मालूमात पहुँचती रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहे। और मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।